नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल का लेसन समझ में आया? क्या बनना है हमें? खजूर का दरख्त, कलमा तैयबा, खजूर का दरख्त। अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ जिन्होंने बदलू, बदल दिया, नेमता, नेमत को, अल्लाह की, कुफरन, कुफ्र से, व अहल्लू, और उन्होंने उतारा। मैंने पहले भी बताया था ना, हल्ला यहिल्लू, खोलना, उतारना। और उन्होंने उतारा कौमहुम, अपनी कौम को, दारल बवार, हलाकत के घर। हाँ, बवार मतलब हलाकत। किसकी बात हो रही है ये? हाँ, ये जो सारी कौमें गुजर चुकी, तो इन्होंने क्या करा, अल्लाह ताला ने जो नेमत दी उस नेमत को बदल दिया, यानी ईमान को कुफ्र से बदल डाला। नेमत, सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत होती है। उन्होंने उस नेमत को कुफ्र से बदल डाला और अपनी कौम को भी भटकाया। यही होता था ना, सारी कौम में जितने भी बड़े बड़े सरदार थे वो क्या कहते थे, इन रसूल की बातों में मत आना, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से बहका देंगे। जैसे अबू जहल के बारे में और अबू लहब के बारे में मैंने बताया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एलानिया तबलीग शुरू करी थी तो उनके पीछे पीछे, नबी के पीछे पीछे पत्थर लेकर जाते थे और नबी को लहूलुहान कर देते थे। और नबी कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो क्या कहता था कि नहीं, इनकी बात मत मानना, ये तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के दिन से बहका देंगे। तो सारी कौम ने यही किया। जहन्नम में यसलौनाहा, वो जलेंगे उसमें। स्वाद लाम या इसका रूट होता है, यानी कि जलना, जहन्नम के लिए आता है, कहीं दाखिल होना कहीं जलना, क्योंकि जहन्नम में जो दाखिल हुआ वो जलता ही है, इसलिए इसमें जलने के वो होते हैं लफ्जी मायने। जहन्नम में वो सब जलेंगे। व बीसा, और कितना बुरा है वो, करार, ठिकाना। वजालू, और उन्होंने बनाए, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अंदादन, शरीक, लियुदिल्लू, ताकि वो भटका दे, अन सबीलिही, उसके रास्ते से। कुल, कह दीजिए, तमत्तउ, तुम फायदा उठा लो, फइन्ना, तो बेशक, मसीरकुम, लौटना है तुम्हारा, इलन्नारी, आग की तरफ। यानी तुम शरीकों में पड़ गए, यानी अल्लाह ताला के साथ शरीक बना लिया, और अब दुनिया में तुम्हें जितना जीना है जी लो, उसके बाद क्या है, आग ही ठिकाना है। दुनिया परमानेंट तो है ही नहीं, इसलिए अल्लाह ताला क्या कहता है, ठीक है फायदा उठा लो जितना उठा सकते हो। इसलिए अल्लाह ताला ढील देते हैं, अच्छा ठीक है कितना उठा सकते हो मैं भी देखता हूँ, बाकी तो पलट कर मेरे पास ही आना है, फिर मैं बताऊंगा। कुल, कह दीजिए, ली इबादिया, मेरे बंदे से, अल्लदी, वो जो, आमनु, ईमान लाए, युकीमुना, वो कायम करे, सलाता, नमाज, वयुनफिकुना, और वो खर्च करें, मिम्मा, उसमें से जो, रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिस्क दिया, सिर्रन, छुप कर, व एलानियता, और एलानिया, मिन कब्ल, इससे पहले, अन के, यातिया, आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला बैउन, नहीं कोई तिजारत, बे किसको कहते हैं, सौदेबाजी को, तिजारत को, फीही, उसमें, वला खिलाल, और ना ही कोई दोस्ती, खलील से है ना, खिलाल, ना ही कोई दोस्ती। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि मेरे बंदों से कहो जो ईमान लाए हैं कि वो नमाज कायम करें, और दूसरे नंबर पर क्या है कि वो खर्च करें, छुप कर खर्च करे या एलानिया खर्च करे। अब हमारा काम, हमें क्या करना है, अब हम हर रोज, ये तो नहीं होता कि कोई हमें मांगने वाला मिल ही जाए और हम हर रोज दे दें, लेकिन उसका तरीका क्या है कि आप एक बॉक्स बना लें, कुछ भी बना लें, और उसके अंदर रोज थोड़ा बहुत जितना भी डाल सकते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, रोज सदका निकालें, उससे बरकत, रोज सदका निकालें, और फिर जैसी कोई आपको मिले तो फिर आप उसको वो दे दें। तो यही होता है कि खर्च करना, जो बंदे रोज खर्च करते हैं, क्योंकि रोज तो हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते, कोई मिलता नहीं है, तो यही तरीका होता है। वो आपकी नियत हो गई, आपने अपनी तरफ से अपने पास से निकाल दिया, आपने अपने पास से निकाल दिया, वो पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा गरीब होता है ना, जितना परेशान हाल होता है,
اگر وہ صدقہ کرے چاہے تھوڑا ہی کرے. میں نے آپ کو ایک وہ واقعہ بتایا تھا ایک عورت کا کہ اس کے پاس صرف اتنا ہی آٹا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹیاں بنا سکے, 5-6 روٹیاں, جتنے بچے تھے اتنی روٹی. تو وہ صدقے کا کیا کرتی تھی, ہر آٹے میں سے اتنا اتنا سا آٹا نکال لیتی تھی اور ایک ایکسٹرا روٹی بنا کر اس کو صدقہ کر دیتی تھی. تو صدقے سے برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ بہت زیادہ غریب تھی لیکن اس کے پھر حال بہت اچھے ہو گئے, بہت کافی اچھی ہو گئی. تو اس سے پوچھا کہ کیسے, تو اس نے کہا جو میرے شوہر مجھے دیتے ہیں خرچہ لا کر, چاہے ہمارے کتنے بھی تنگے حالات ہوں یا کتنے بھی خراب حالات ہوں, میں تھوڑا بہت نکال کر رکھتی رہتی ہوں اور اس کو صدقہ کرتی رہتی ہوں. تو صدقے سے ہمارے مال میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں لگتا ہے نا, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خرچ ہو رہا ہے, نکل رہا ہے, بلکہ اس سے کیا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے. اور پھر صدقہ کیا کرتا ہے, مصیبتیں ٹالتا ہے, زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جان کا صدقہ, ہر چیز کا صدقہ. اللہ الذی وہ ہے جس نے خلقا پیدا کیا, السماوات آسمان, والارض اور زمین کو, وانزلا اور اس نے نازل کیا, من السمائی آسمان سے, ماء پانی, فاخرجا پھر اس نے نکالا, بھی اس کے ساتھ, من الثمرات پھلوں میں سے, رزقاً رزق, لکم تمہارے لیے, وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا, مسخر مطلب کام پر لگا دیا, لکم تمہارے لیے, الفلکا کشتیاں, لی تجری تاکہ وہ چلیں, فی البحار سمندر میں, بی امری ہی اس کے حکم سے, وسخرا اور اس نے کام پر لگا دی تمہارے لیے, انہار نہریں. یعنی اس پر بھی غور کریں, اور جب بھی آپ بوٹنگ کے لیے جائیں تو ضرور کشتی میں بیٹھ کے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو ٹھہرا رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بیچوں بیچ لے جا کر ڈبو دیتا ہے نا. تو اچھا, دعوت کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے نا, جیسے اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار آیتوں کی تکرار کرتے ہیں, آپ کو بھی یاد دلواتے ہیں کہ بار بار میری قدرتیں یاد کرو, میری قدرتوں کو معمولی مت سمجھو, اور لوگوں کو بھی میری قدرتیں بار بار یاد دلاؤ, ہاتھ رکھ رکھ کر یاد دلاؤ. اگر کوئی آپ کی فرینڈ ہے, آپ پارک میں گھوم رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, نیچرل انوائرمنٹ, اس سے آپ دعوت دیں کہ دیکھو یہ بیج, دیکھو یہ پیڑ, دیکھو کیا تھا, بالکل بے جان تھا, ایک بیج ہی تو تھا, کس نے کیا اس کو, کس نے باہر نکالا, دیکھو یہ سورج, یہ چاند. کبھی ہمارے پردادا میں نے بھی کہا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے سورج نہیں نکلا, اس نے کہا نہیں میں نہیں نکل رہا, ہے نا, کیونکہ کہانیاں ہے نا یہ تو اپنی. لیکن سورج ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے, اور وہ کس کے لیے, ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے کس کے تابع کر دیا, ہمارے کام, ہمارے لیے ان کو کام پر لگا دیا. ٹھیک ہے. ہر چیز اسی طرح کر کے آپ غور اور فکر دلوائیں, جو بھی آپ کے پاس آئے, جو بھی آپ کے آمنے سامنے چیز ہے, جس پہ بھی آپ کی نظر پڑ جائے, اسی پر آپ غور اور فکر, گھس سکتے ہیں آپ پھر اندر جتنا چاہیں, ہے نا. جیسے ہم نے کھجور کے پیڑ کو کل کتنا ڈسکس کیا تھا اور کتنا فائدہ ہوا, کیا پتا چلا اس کو. اسی طرح آپ ہر چیز کے بارے میں ڈسکس کریں, یہی تو ذکر ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے نا. ہاں, کیونکہ جب ہم قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں پھر ہماری نظریں بھی بصیرت والی ہو جاتی ہیں, پھر ہمیں دیکھنے میں بھی ویسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. کیونکہ جو نارمل ہوگا, مان لو مسلمان بھی لیکن وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا, وہ تو ایسے دیکھے گا اچھا ہاں پیڑ ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن جس نے قرآن پڑھا ہوگا, غور اور فکر کیا ہوگا, وہ بالکل اور اس کو اور پیچھے کی چیزیں نظر آئیں گی. وسخرا اور اس نے مسخر کیا, کام پر لگا دیا, لکم تمہارے لیے, الشمس سورج, والقمر اور چاند کو, دائبینی لگاتار چلنے والے, دائبینی مطلب بالکل رکتے نہیں ہیں, دائمی ہمیشہ ہیں, لگاتار چلنے والے ہیں. دال الف با اس کا روٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, کداب سے بنائیے, جیسے کہ حال ہوا اسی سے. تو دائبینی لگاتار چلنے والے, وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا, کام پر لگا دیا تمہارے لیے, رات اور دن کو. اس پر بھی سبحان اللہ کہیں. کیوں؟ رات ہمیں لانی نہیں پڑتی. سوچو اگر ہمیں رات لانی پڑتی اور سورج ہی رہتا چمکتا ہوا, کہیں پردے گرا رہے ہیں, کہیں ہم لائٹس بند کر رہے ہیں, اور پھر اتنے موٹے موٹے پردے رکھتے کہ اگر ایک بار ہم نے کھڑکی پہ کرے تو روشنی اندر نہ آئے, ہے نا. کتنی محنت کرنی پڑتی رات لانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات اپنے آپ لے آتے ہیں, اور وہ کس لیے, ہمارے آرام کے لیے.
اور اگر رات نہ آئے تو لیڈیز تو کبھی بھی نہ آرام کر پائیں بیچاری, وہ تو ان کا تو رات کا وقت بھی ٹائم کاموں میں نکل جائے, ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَآتَاكُمْ, اور اس نے دی تمہیں, من کلی, ہر وہ چیز جو سألتموہم, تم نے سوال کیا اس سے, تم نے مانگا اس سے. وَإِنْ, اور اگر تَعُدُّوا, تم گننے لگو, عدد گننا, شمار کرنا, تم گننے لگو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمت, لا تحصوها, نہیں تم حساب لگا سکتے, شمار کر سکتے اسے. ان الانسان, بے شک انسان, لا ظلوم, بڑا ہی ظالم, کفار, بڑا ناشکرا ہے. کفار جو شد آ گیا نا, مطلب بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے. انسان بھی ناشکرا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چیزیں دی. اب ذرا آپ سوچیں, اپنی نعمت کا اندازہ لگائیں, کتنی نعمتیں, کہ آپ اس کو گن پائیں گے نعمتوں کو. اپنے جسم میں ہی, باہر تو چھوڑ دیجیے, اگر آپ اپنے جسم میں ہی دیکھیں تو آپ نعمتوں کو گن نہیں پائیں گے. بال ہمارے, گن پائیں گے ان کو؟ ہماری آئی لیشز کے جو بال ہوتے ہیں ان تک کو نہیں گن پاتے ہم. آئی بروز کے بال اتنے سے ہوتے ہیں, ان تک کو نہیں گن پاتے, اور تو کیا ہی ہوگا, ہے نا. اور اتنا کچھ ہے ہمارے اندر, کچھ نہیں کر سکتے ہم شمار. اور پھر اپنے جسم سے ہی نہیں باہر نکل پائیں گے, تو باہر دیکھیں گے تو کتنا کچھ ہے آس پاس ہمارے, بہت بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم پتہ ہے اگر ہر نعمت پر شکر گزار بنتے نا اللہ تعالیٰ کے, ہر نعمت پر شکر کرتے, تو کر نہیں پاتے. دل جو دھڑک رہا ہے نا, وہ بھی تو کتنی بڑی نعمت ہے, اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا کچھ دیا, اس کے بعد بھی انسان ناشکرا ہے. ایک بار داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہوں کا اعتراف کرنا بھی شکر ہے. یعنی اگر آپ سے گناہ ہو جائے نا, اور آپ اس کا اعتراف کر دیں, اللہ تعالیٰ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے, اور سچے دل سے اعتراف کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں اس گناہ کو مانتی ہوں, میں اس گناہ کا اعتراف کرتی ہوں. غلطی ماننے سے آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ کا بچہ بھی آپ کے سامنے غلطی مانے گا تو آپ کو کتنا ترس آئے گا اس کے اوپر کہ نہیں دیکھو اس نے جھوٹ تو نہیں بولا, میرے سے غلطی مان لی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو آ جاتا ہے, اگر ہم گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات اچھی لگتی ہے. اس لیے اکیلے میں بیٹھ کر نا, کبھی بھی جب نماز پڑھیں یا 2 نفل پڑھیں, تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اللہ تعالیٰ ہاں مجھ سے یہ بھی ہو گیا, اللہ مجھ سے یہ بھی ہو گیا, میں ہر ایک گناہ کا اعتراف کرتی ہوں, بس آپ مجھے معاف کر دو. تو شکر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ جو داؤد علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے. وَإِذْ قَالَ, اب ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے یہاں سے. وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے, ربی, اے میرے رب, اجعل, بنا دے, حاذل بلدا, اس شہر کو, آمنن, امن والا, وجنبنی, اور بچا لے مجھے, وبنیا, اور میری اولاد کو, ان کے, نعبدا, ہم عبادت کریں, اسنام, بتوں کی. یعنی کس چیز کی فکر تھی ان کو, ابراہیم علیہ السلام کو, کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اس شہر کو امن والا بنا, کیونکہ جب امن ہوتا ہے نا تبھی انسان سکون کی عبادت بھی کر پاتا ہے, اور جب افراتفری ہوتی ہے اور امن نہیں ہوتا, ڈر ہوتا ہے, تو پھر عبادتوں میں بھی وہ لطف نہیں رہتا, ہے نا. اور مجھے اور میری اولادوں کو کس سے بچا, کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اب نبی نے یہ دعا کیوں کری, جبکہ نبی تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے, کیونکہ نبی کو بھی یہ ڈر لگا رہتا تھا کہیں ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں, اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے. کیا ہم یہ والی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے کہ ہم شرک کریں؟ ہم نہیں کرتے, ہماری دعاؤں میں یہ دعائیں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچا. اچھا آپ کھا لیں. ربی, اے میرے رب, انہنہ, بے شک انہوں نے, ادللنا, گمراہ کر دیا. یہاں پر دیکھیں دعا لام سے ہے, ٹھیک ہے, گمراہ کر دیا, کثیرن, بہت سو کو, من الناسی, لوگوں میں سے, فمن, تو جو کوئی, تبعنی, پیروی کرے میری, فإنہ, تو بے شک وہ, منی, مجھ میں سے ہے, ومن, اور جو کوئی, عصانی, نافرمانی کرے میری, فإنک, تو بے شک تو, غفور, رحیم, بخشنے والا, رحم کرنے والا ہے. یعنی کس سے کہہ رہے, کس نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو؟ بتوں نے گمراہ کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم شرک کریں یا بتوں کی عبادت کریں, کیونکہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اور جو میری پیروی کرے وہ مجھ میں سے ہے, اور جو نافرمانی کرے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے. بد دعا نہیں دی کسی کو, نبی کوئی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے, یعنی اگر کوئی نافرمانی بھی کرے تو اللہ تعالیٰ, لیکن تو غفور الرحیم ہے نا,
تو یہ دعا ہے. اور ہم کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو غارت کر دے, اس کا ہاتھ توڑ دے, یہ کر دے, وہ کر دے, ہے نا, یہ ہو رہا ہے. یہ دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, ہدایت کی دعا دے دو, ٹھیک ہے نا. ہاں کتنی بہترین دعا مانگ رہے ہیں کہ, اور آگے کیا کہ ربنا, اے ہمارے رب, انی, بے شک میں, اسکنتو, میں نے بسایا, من ذریتی, اپنی اولاد کو, بی وادن, وادی میں, غیرہ, بغیر, زی زرعی, کھیتی والی, زرعن, زراعت سے کھیتی والی, اندہ, پاس, بیتی کا, تیرے گھر کے, المحرمی, حرمت والے, ربنا, اے ہمارے رب, لیقیموا, تاکہ وہ قائم کریں, صلاتا, نماز, وجعل, تو کر دے, بنا دے, افئیدتن, دلوں کو, من الناسی, لوگوں کے, تہوی, کہ وہ مائل ہوں, الیہم, اس کی طرف, مائل ہوں مطلب جھک جائیں اس کی طرف, ورزقہم, اور رزق دے انہیں, من الثمرات, پھلوں میں سے, لعلہم, تاکہ وہ, یشکرون, شکر ادا کریں. کیا ہے, کیونکہ حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ کہاں چھوڑ کر گئے تھے, کیسی وادی پر چھوڑ کر گئے تھے, جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں اگتا تھا, صرف ریت, اڑتی ہوئی ریت, سوکھے, ہر جگہ سوکھے پہاڑ, پانی تک نہیں تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ, میں تیرے حکم سے اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بغیر کھیتی والی ہے, جہاں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تیرے گھر کے پاس. کون سا گھر, حرمت والا, کیوں, تاکہ وہ قائم کرے نماز, تو بنا دے ان کے دلوں کو. اب انہوں نے کیا کہ تاکہ یہ جو ہے نسلیں آگے بڑھے, قوم جو ہے, یہ جو فرد ہیں وہ ایک قوم میں تبدیل ہو جائیں, ٹھیک ہے, فرد قوم میں تبدیل ہو جائیں اور وہ نماز قائم کریں. اور اس تیرے حرمت والے گھر کو, کیونکہ گھر بنایا تھا, اور پھر ایسا بنا کہ اس کو, کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں, اٹریکٹ ہوں. یہی ہوا نا, کتنا خواہش رہتی ہے کہ ہم بیت اللہ جائیں اور حج کریں, سب کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں رزق دے پھلوں میں سے, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. کیونکہ شکر ادا کے لیے رزق کی دعا کیوں مانگی, کیونکہ کچھ بھی نہیں تھا. جب تک رزق نہیں ہوگا, آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں, تو پھر وہی بات آ جاتی ہے, پھر عبادت کیسے کر پائیں گے. تو اس لیے انہوں نے امن کی بھی دعا مانگی, رزق کی بھی دعا مانگی. آپ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے, سب کچھ آ گیا اس میں, امن بھی, رزق بھی, بتوں سے بچے رہیں, عبادت کریں, اور تیرے گھر کی طرف وہ مائل ہوں. ایسی دعا مانگی انہوں نے, اتنے کم, چھوٹی سی اور اتنی بہترین دعا مانگی. اور پھر کیا مانگی, ربنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک تو, تعلم, جانتا ہے, جو نخفی, ہم چھپاتے ہیں. کیا ہے, یہ مضارع ہے نا, ہاں, ہم چھپاتے ہیں, وما, اور جو, نعلنو, ہم ظاہر کرتے ہیں, اعلان, ظاہر, ہاں, وما, اور نہیں, یخفا, چھپا, اللہ, اللہ پر, من شیئن, کوئی چیز, کچھ بھی, فی الارض, زمین میں, اور نہ ہی فی السماء, آسمان میں. پھر انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ, تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے, ہمارے دلوں کے حال تو جانتا ہے, جو بھی ہم اعلان کر رہے ہیں اور جو بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں, تو سب کی نیتوں کو جانتا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی تیرے سے نہیں چھپا ہوا. پھر کیا کہا, الحمدللہ, بولے سب, الحمدللہ. اللہ کہہ رہے نا, تمام تعریفیں کس کے لیے, اللہ کے لیے. میں نے کیا بتایا تھا آپ کو, قرآن پڑھنے کی سنت کیا ہے, جب ایسی آئے الحمدللہ, تو آپ الحمدللہ کہیں, جہاں سبحان اللہ کہنا ہے وہاں سبحان اللہ کہیں, جواب دیتے چلے نا ساتھ میں. تو الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی, وہ جس نے, وہب لی, عطا کیے مجھے, علی کبری, بڑھاپے پر, کبیر سے قبر بڑے کو کہتے ہیں, بڑھاپے پر, اسماعیل اور اسحاق, بے شک میرا رب, لا سمیعو, خوب سننے والا ہے دعا کو. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دی تھی, اپنے نیو بورن بیبی کو وہ مکہ, وہاں پر جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں چھوڑ کر آ گئے. اور اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو, اور بہترین, یعنی ایک اولاد تھی, ایک اور اولاد دی, اور پھر وہ ان کو نبی بنایا, انبیاء بنایا, پھر ان میں بھی انبیاء کو بھیجا. یہ قربانی ہی تو تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور کتنی ساری تھی, ایک تھوڑی تھی. کیا کیا کرا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, اور انہوں نے ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا کیا کہا, لبیک, ہے نا. جب شروع میں
ان کے باپ آزر نے ان کو آگ میں پھینکوا دیا. پھر اس پر انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے حاجرہ علیہ السلام کو، انہوں نے بھی کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ایک تو اتنے چاہتوں میں بیٹا ملا، کہا جاتا ہے 90s میں تھے وہ، عمر ان کی 90s میں تھی جب ان کے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور زیادہ بڑے تھے جب وہ اسحاق علیہ السلام، یعنی اور آگے تھوڑے سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ہاں یہ دعا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی کبری اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعا. بے شک تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کو. ربی اے میرے رب، اجعلنی مجھے بنا دے، مقیمہ قائم رہنے والا، الصلاتی نماز کا، ومن ذریتی اور میری اولادوں کو، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل تو قبول کر، دعائی میری دعا. ٹھیک ہے، کس کی دعا ہے یہ؟ نماز پر قائم رہنے کی. کتنی فکر تھی تمام انبیاء کو، سب سے زیادہ فکر نماز کی ہوتی تھی اپنی اولاد کے بارے میں. ایک تو وہ شرک سے بچیں اور دوسرا وہ نماز کی پابندی کریں. اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ پوری نمازیں پڑھ سکے. ٹھیک ہے نا، ایک ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے جب تک اولاد چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو قائم کرے نماز پر، کہ وہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک بھی ٹائم کی نماز نہ چھوڑے. ٹھیک ہے مائیں، ہاں تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہمیں نماز پڑھوانی ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے یا سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، آپ یہ سوچیں کہ وہاں جو ہے نا دوسری جگہ وہ جہنم ہے، اور جو جہنم کے سامنے سب کچھ جھیلیبل ہے. جہنم کے سامنے سب کچھ جھیلا جا سکتا ہے، جہنم نہیں جھیلی جا سکتی. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میری اولادوں کو، وللمومنین ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمومنین اور مومنوں کو، یوما جس دن یقوم قائم ہو حساب. یعنی پہلے تو اولاد کے لیے دعا کری، اب فکر کس کی ہے؟ والدین کی. اور والد کیسے تھے؟ آزر جیسے. ان تک کے لیے ان کو اتنی فکر تھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دینا قیامت کے دن اور جس دن حساب قائم ہوگا. تو ہمیں والدین کے لیے ضرور دعائیں مانگنی چاہیے. ان کا سب سے بڑا ان کا احسان یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے. آج کل کے بچے بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے، سب کچھ. کیوں تھی؟ کیونکہ باپ آزر ایمان نہیں لے کر آئے تھے ان کے، ہے نا. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اچھا ان کے باپ بھی ہوں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ آج میں تمہاری ہر بات مانوں گا جو بھی تم کہو گے. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرے والد کو عذاب دیا جا رہا ہے، میرے والد کو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ نیچے دیکھو، اور جب وہ نیچے دیکھیں گے تو کون ہوگا؟ بچھو ان کے پیر میں، ان کا پیر پکڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کی پونچھ سے پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر اللہ کیا کہیں گے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سب معاف کر دوں گے، کیونکہ ان کو رسوائی سے بچانے کے لیے بچھو بنا دیا. اب پتہ نہیں چل رہا نا، شکل ہے والد، شکل پتہ نہیں چل رہی، تو رسوائی سے بچانے کے لیے بچھو بنا دیا. لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. دیکھیے جب نبی تک اپنے والدین کو نہیں بچا سکتے، کوئی نہ اپنے بچوں کو بچا سکتے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہم اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بنائیں ایمان کا. دنیا بھلے ہی کیسی بھی ہو، آخر اینڈ اس کا اینڈ ہی ہوتا ہے، لیکن آخرت کی نعمت دے، آخرت کو اچھا بنا دے اپنے اولادوں کی، اس کو ضائع نہ کرے. کیونکہ اگر وہ خراب ہو گئی تو پھر نہ وہاں پر بھی پڑے گا نا، والدین کو کوسیں گے کہ انہوں نے ہمیں اچھی پرورش نہیں کری. بچے یہی کریں گے نا، وہاں پر والدین کو ہی کوسیں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا. ولا تحسبنا اور ہرگز بھی نہ تم گمان کرو، سمجھو اللہ کو غافل اس سے جو یعملو عمل کرتے ہیں ظالم لوگ. بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہے ہیں انہیں، لیومن اس دن کے لیے، تشخصو کہ پتھرا جائیں گی اس میں، ابصار نگاہیں. تشخصو جو ہے وہ کس سے بنا ہے؟ شخص سے، شین خا صاد، شخص، شخص یعنی آنکھیں کھلی رہنا،
पलक का ना झपकना, टकटकी बांध कर देखना। पथरा जाने का मतलब आप समझ गए कैसे होती है, पथरा जाती है ऐसे यूं खुली की खुली रह जाती है, कुछ होश नहीं रहता कुछ भी। तो ये कौन सा दिन है? जिस दिन आंखें पथरा जाएंगी, सबकी निगाहें, क्योंकि क़यामत के दिन मुसलमान क्या सोचेंगे? जो अहले ईमान होंगे वो समझेंगे कि जो जिसका वादा किया गया था वो आ गया, इतनी जल्दी आ गया वो दिन, इतना पलक झपकते ही आ गया वो दिन। और गैर मुस्लिम क्या समझेंगे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको तो नहीं पता, हमें तो पता है फिर भी क़यामत आनी है, उनको तो नहीं पता, वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। हदीस में क्या आता है कि क़यामत के दिन लोग सफेद भूरी जमीन पर इकट्ठे होंगे जो मैदे की रोटी की तरह होगी। और क्या होगा उसमें? आसमान और जमीन को बदल दिया जाएगा। हजरत आयशा ने पूछा कि जब ये जमीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तो लोग उस दिन कहाँ होंगे? फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सिरात पर। इब्राहिम सब बर्बाद करेंगे क्या? फिर एक यहूदी ने भी आपसे सवाल किया था, तो आपने भी यही फरमाया कि लोग उस दिन पुल सिरात के करीब अंधेरे में होंगे। तो यानी कि जब क़यामत आ जाएगी, जमीन आसमान बदल जाएंगे, तो हम कहाँ खड़े होंगे? ऐसे सवाल होते थे। तो बाज़ रिवायतों में क्या, पुल सिरात, क्योंकि पुल सिरात पर भी होंगे, मैदे की रोटी भी होगी, यानी मैदे की जो जमीन होगी रोटी की तरह, तो वो वहां पर भी खड़े होंगे, वहां हिसाब किताब होगा। पुल सिरात में इतना अंधेरा होगा कि इंसान अपने हाथ तक नहीं देख सकता, और शदीद घबराहट और परेशानी होगी, क्योंकि जब बहुत गुप्त अंधेरा होता है ना, उसमें बहुत घबराहट होती है, परेशानी। तजुर्बा करके देखिएगा आप, बिल्कुल गुप्त अंधेरा करके, कि क्या हाल हो जाता है। ऐसा लगता है अल्लाह ताला अभी से कब्र में आ गए क्या। मुहतिईना, तेजी से दौड़ने वाले, तेजी से दौड़ने वाले। मुकनिई, ऊपर उठाए हुए, कना से मानी मुकनिई, ऊपर उठाए हुए। रुऊसुहुम, अपने सरों को। ला यरतद्दू, नहीं लौटेगी उनकी तरफ। तरफुहुम, उनकी निगाह। व अफ़ईदतुहुम, और उनके दिल हवा खाली होंगे, हवाउन खाली होंगे, यानी क्योंकि ऊपर ही ऊपर, क्योंकि ये होगा ना, इतना कुछ हो रहा होगा ऊपर ऊपर, तो ऐसी सर को यूं उठाए हुए बस दौड़ रहे होंगे बाबलों की तरह कि ये हो क्या रहा है। जब पहाड़ उड़ते हुए नजर आएंगे, सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सब गिरते हुए नजर आएंगे, तो ऊपर ही ऊपर निगाहें रहेंगी। क्योंकि ये आया था ना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क़यामत के दिन सब कब्र से किस तरह निकलेंगे? बरहाना, बेखतने, नंगे पाँव, और जैसे पैदा हुए थे वैसे ही अल्लाह ताला के सामने। तो हजरत आयशा ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, तो उस वक्त जो है सब कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा? तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा, किसी को होश ही नहीं होगा, कि सबको सिर्फ अपनी जान की पड़ी होगी, आसपास पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, कौन कौन बरहाना है और कौन जो है लिबास के साथ है, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। बस क्या है कि अब अपनी फिक्र होगी कि अब ये क्या होगा, अब ये कौन सा दिन, अब क्या होगा। व अंजिर, और खबरदार कीजिए, डराइए लोगों को उस दिन जिस के यातियाहुम, आएंगे उनके पास अजाब, आएगा उनके पास अजाब। फयकुलू, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, रब्बना, ए हमारे रब, आखिरना, मोहल्लत दे हमें, इला अजलिन करीब, करीब की मुद्दत तक, नुजिब, हम जवाब दें, कबूल करें, हम जवाब दें, दावत का, तेरी दावत की, तेरी पुकार की, वनत्तबी, और हम पैरवी करें, रसूला, रसूलों की, अवलम, और क्या नहीं, को तकुनु, थे तुम, अक़सम, तुम कसमें खाते, मिन कब्ल, इससे पहले, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन जवाल, कोई जवाल, मतलब जवाल मतलब ला यज़ालूना से बनाए जवाल, है ना, हमें मतलब अब तुम नहीं जा सकते वापस, ठीक है, पस्ती में जाने के लिए या बचने के लिए अब तुम यानी वो बच नहीं पाएंगे, हमेशा उनके साथ अब यही रहता रहेगा, ना उनका कोई बहाने कबूल किए जाएंगे, ना कोई बचने की जगह होगी, ना कोई बहाना होगा, ना कोई वो, मतलब अब वो पस्ती में ही जाएंगे। क्योंकि यही होगा ना उस दिन, इतना घबराहट वाला दिन होगा, अल्लाह ताला से कहेंगे बस एक मौका, बस एक मौका, एक मौका। तो अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि तुम कसमें नहीं खाते थे इससे पहले भी? तो अब कोई मौका नहीं है, अब जो है एक जो भी ज़िंदगी थी वो तुम्हारी पूरी हो गई। इसलिए अल्लाह ताला की जो ये ज़िंदगी दी हुई होती है ना, ये बहुत बड़ी नेमत होती है,
اس لیے سوسائڈ حرام ہے، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں ہم جو کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں کر ڈالیں اس زندگی میں، کیونکہ کتنی بھی پریشانیاں ہوں زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد کی جو پریشانی ہے نا، جو موت ہے، وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ وَسَكَنْتُمْ اور آباد رہے تم، سکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم آباد رہے، فی مساکینی بستیوں میں، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فتبینا اور بیان ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیسے، فعلنا ہم نے کیا ان سے، وضربنا اور بیان کی تھی ہم نے تمہارے لیے، امثال مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تمہارے پاس کتنے سارے مثالیں بھیجی، وہیں رہتے تھے جہاں قومیں برباد ہوئی ہیں، پھر بھی مثالیں دی، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کے بعد بھی ہوش نہیں آیا تمہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، اب تب ہوش نہیں آیا تو اب بھی نہیں آئے گا۔ وقت اور در حقیقت مکرو انہوں نے چال چلی، مکرہم اپنی چال، وعند اللہ اور اللہ کے پاس ہے، مکروہم ان کی چال، اور نہیں تھی مکروہم ان کی چال، کس کی؟ ہاں، لی تاکہ تزولا کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی ایسی چال نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، چھوٹی موٹی چال ہی چل سکتے ہیں وہ لوگ۔ ولا تحسبن اور ہرگز بھی نہ سمجھیں اللہ کو مخلفا خلاف کرنے والا، وعدی ہی اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے، بے شک اللہ زبردست ذو انتقام لینے والا ہے، یعنی ہرگز بھی یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ قیامت کا وعدہ جو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یوما جس دن تبدلو بدل دی جائے گی زمین، غیرہ علاوہ الارضی زمین سے اور آسمان کے، یعنی اب جو ہمیں زمین نظر آ رہی ہے اور آسمان نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت نظر نہیں آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شروع میں وہ پنک بھی ہو جائے گا، پنکش بھی ہو جائے گا، اور جو پنک جو کلر کا وہ ہوگا نا آسمان، اس سے گھبرا جائیں گے لوگ، گھبراہٹ ہوگی ہر کسی کو، یعنی وہ سکون نہیں ہوگا، گھبراہٹ ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہوگا، اس سے شروعات ہوگی۔ وَبَرَزُوا اور سامنے حاضر ہوں گے اللہ کے، الواحدی جو اکیلا ہے، قہار زبردست ہے۔ ذرا سوچو اس دن قیامت کا منظر لیا تھا جب آپ کا ہوا تھا قیامت والا، کیسے اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب ہو رہے ہوں گے، پھر کیا ہوگا۔ تو ہمیں یہ فکر نہیں کرنی کہ قیامت کب آئے گی، یا بس یہ فکر کرنی ہے کہ میں سامنے کھڑی ہو پاؤں گی اللہ کے یا نہیں ہو پاؤں گی، کیونکہ سامنے تو ہر کسی کو حاضری تو ہر کسی کو دینی ہے، چاہے مطلب پیشی ہر کسی کو دینی ہے، چاہے کچھ پوچھ تاچھ ہو یا نہ ہو، سامنے سب کو آ کے کھڑا ہونا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب نہیں لیا جائے گا، لیکن سامنے تو پھر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، تو ہم کھڑے ہونے کے لائق ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اس بات کی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، کیا کیا کیا، ہر چیز کا حساب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پوری کتاب کھول کے رکھ دے گا ہماری لائف کی۔ وَتَرَا اور دیکھیں گے مجرموں کو اس دن، مقرنینا جکڑے ہوئے ہوں گے، کرنا سے بنائے ایک چیز کو ایک سے جوڑنا، وہ رسی جس میں دو چیزیں آپس میں جوڑ دی جائیں، اس کے لیے آتا ہے یہ، تو یہ کیا ہے؟ جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد زنجیروں میں، یعنی مجرم زنجیروں میں لائے جائیں گے۔ ذرا وہ منظر یاد کرو جب پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے، بہت جو ٹیررسٹ ہوتا ہے یا جو بہت بڑا جو مجرم ہوتا ہے، اس کے اوپر کیسے وہ ڈالے جاتے ہیں نا، پوری زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا جاتا ہے نا، زنجیریں، اسی طرح مجرموں کو لایا جائے گا، اور وہ زنجیریں جو ہوں گی نا وہ معمولی نہیں ہوں گی، وہاں کی تو بڑی خطرناک زنجیریں ہوں گی جس کو وہ چھڑا نہیں پائے گا، فرشتے نا اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ اور نیک لوگ جو ہوں گے ان کے ساتھ بھی فرشتے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی تھے، آج بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آج بھی ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو مجرم لوگ تھے ان سے کیا کہیں گے؟ آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آج ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، بھاگ کے دکھاؤ کہیں۔ سرابیلہم لباس ان کے، من قطران تارکول کے ہوں گے، تارکول ہوتا ہے نا، کتنا گرم ہوتا ہے جس سے سڑک بنائی جاتی ہے، ہاں وہ اس کو تارکول کہتے ہیں، تو وہ تارکول جو ہوتا ہے اتنا گرم رہتا ہے، اور اس کے لباس آپ سوچو، ایک تو خود وہ جہنم میں، اور تارکول کے لباس جو گھنٹوں گرم رہتا ہے، استغفر اللہ۔ وَتَغْشَا اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو، نار آگ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ بدلہ دے اللہ، کلو نفس ہر نفس کو جو اس نے کمایا، بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا یہ ہے، بلاغن پہنچانا،
للناسی لوگوں کے لیے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ جو سب پہنچا رہے ہیں، ولی انذرو تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، ولی عالمو اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ معبود ہے ایک، ولی یذکرا تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے۔ مسند احمد میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہیں جو ان سے نہ چھوٹیں گے۔ حسد پر فخر کرنا، حسد ہوگا اور اس پر فخر بھی کریں گے۔ دوسرا نسب پر تانا دینا، ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا لوگ نسب پر تانا دیں گے، ذات پر، کاسٹ پر تانا۔ اور تیسرا ستاروں سے بارش مانگنا۔ چوتھا میت پر نوحہ کرنا۔ سنو، نوحہ کرنے والے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کریں گے تو قیامت کے دن گندھک کا کپڑا اور کھجلی کا دوپٹہ پہنایا جائے گا۔ نوحہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی موت ہو جائے اور عورت خاص طور پر وہ بیان کر کر کے روتی ہے، ہائے ہائے کر کے، ایسے ایسے کر کے، اور اس کو بیان کر کر کے، یہ ہو گیا بالکل بیان، اس کو نوحہ کہتے ہیں، اور نوحہ جرم ہے۔